یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 534. حقیقتی مومنوں، آج چوتھا دن ہے گینان کا، اور یہ پھر شمس کا گینان ہے. اس کے 14 پارٹ ہیں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے جی جا کے پاچم دشن کھنڈ عراق ماہیں جا کے پاچم دیش نے کھنڈ عراق ماہیں ستر دیپ مجار ہو جیو جی گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے شے گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے شے نے راج کرے سے دھنی مارو ہو جیو جی ناصر ناصر تو دیت کالینگا ناصر ناصر تو دیت کالینگا پاچم تھی دھنی آوے ہو جیو جی کھون نوانو تارو کھڑیے تل جائے سے کھون نوانو تارو کھڑیے تل جائے سے اے نہ جانو سین تارو سیے مکھے جائے سے نہ جانو سین تارو سیے مکھے جائے سے تب تجھے کون چھڑا وے ہو جیو جی. اس کی عبرانی لمبی ہے اور ہر دفعہ عبرانی نہیں پڑھوں گا. شمس فرماتے ہیں جبھی پچھم دیش میں سے جو کھنڈ عراق کی جگہ ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ گینان میں سمجھوتی دیتے دیتے کہا کہ مڈل ایسٹ کو سیتردیپ کہتے ہیں اور وہاں عراق ہے اس کو کھنڈ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ زمانے میں عراق کی حکومت سارے مڈل ایسٹ میں تھی. سینتر دیپ مینجار مڈل ایسٹ میں عراق کھنڈ میں جو پشچم میں ہے ہندوستان کے ویسٹ میں ہے. وہاں سے جب مولا آئے گا تو گھر سر ودھائیوں تیاں بہو رنگ ہوئے سے جب مولا آئے گا تو مومنوں کے گھر کے اندر خوشیاں اور مبارکیں ہوں گی اور بہت مزے کریں گے. نے راج کرے سے دھنی مارو اور میرا مالک راج کرے گا.
वरानी ये है कि ऐ कालिंगा भाग जा जल्दी से, नास रे नास, अरे तू दैत कालिंगा पाछमती धनी आवे, जल्दी भाग जा। मौला जो मालिक है वो खुद आ रहा है पश्चिम में से। खून नवाणु, खून कहते हैं लश्कर का एक डिवीजन। एक डिवीजन 10,000 आदमी का भी होता है और 32,000 आदमी का भी होता है। तेरे 99 डिवीजन जो हैं खरिये तले, घोड़े की खुरियों के नीचे पांव तले रोंद दिए जाएंगे। खूण नवाणु तारो खुरिये तले जाए से, पांव के नीचे तेरे इतना बड़ा लश्कर रोंद डाला जाएगा। न जानू सैन तारो सीए मुखे जाए से, खबर नहीं तेरा इतना बड़ा लश्कर कहां गुम हो जाएगा। फिर तुझे कौन छुड़ाएगा, तब तुझे कौन छुड़ावे, तेरे को कोई छुड़ाने वाला नहीं। इस वरानी का आप हेडिंग समझो। ये जो वरानी है ये इस गिनान की हेडिंग है। इस सारे गिनान के अंदर दैत कालिंगा का जिक्र है। हमारे बहुत से गिनान हैं। आज हम सैकड़ों साल से दैत कालिंगा का जिक्र सुनते आए हैं। दैत कालिंगा कोई एक शख्स का नाम नहीं है। पीरों ने हमको बहुत सी गायबाना हिकमतें बताई, बहुत से आने वाले वाक़यात बताए, बहुत सी ऐसी जो भेद की रमूज की बातें हैं जिसमें रूहानियत है, उसको कहानियों का रूप दे के बयान किया। मैंने आपको कहा एक दफा कि एक गाय और बछड़े की कहानी और शेर के मिलने की बात गिनान के अंदर फरमाई है। ऐसी और भी बहुत सी कई चीजें हैं। तो पीरों ने यहां दैत कालिंगा को एक शख्स मान के, ये तखय्युल है, उसके साथ फिर गुफ्तगू करते हैं। दैत कालिंगा, दैत का मतलब जो खुदा का दुश्मन हो, और दानव वो भी खुदा का दुश्मन। लेकिन दैत जो है वो ज्यादा जबरदस्त है और दानव जो है वो खुल्लम खुला नहीं, नीचे रह के पीछे पीछे अंदर अंदर वो गड़बड़ करता है और मजहब की खराबी करता है। पीरों के गिनान के हिसाब से दैत कालिंगा चीन में होगा। मैंने आपको कहा कि दैत कालिंगा का मतलब कम्युनिज्म। उस जमाने के अंदर जब ये बात बनेगी तो कम्युनिस्ट चाइना का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, प्रेसिडेंट होगा, आप उसको दैत कालिंगा कह दो, क्योंकि उसके हुक्म से लड़ाई होगी। फिर पीरों ने यह भी कहा है कि दैत कालिंगा की घरवाली, उसका नाम सुरजा रानी है, उसका एक बेटा है, उसका नाम कमला कुंवर है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक अजिया है, एक वजिया है। देखो कैसी हिकमतों से हमारे पीरों ने बातें कही हुई हैं। अभी हम जब तक गिनानों के अंदर डुबकी नहीं मारें तब तक पता नहीं चलता। मेरे को बहुत बरस हुए इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपको, क्योंकि आपके इधर कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, आपके इधर वो भी लोग हैं कि जो टीचर नहीं है मगर गिनानों में इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। संस्कृत जबान के अंदर कमल का मतलब है फूल। कमल उस फूल को कहते हैं कि जो पानी के ऊपर तरता है, और कमल का फूल हमेशा उस पानी में होता है कि जिस पानी में कीचड़ बहुत होता है। कमल की खुशबू भी अच्छी होती है, उसका दिखाव भी अच्छा होता है, बहुत खुशनुमा होता है। तो कमल का फूल, उससे कमला कुंवर नाम रखा बेटे का। और संस्कृत में कहते हैं अजय। अजय का मतलब जो जीता ना जाए, मतलब कि जो कभी हारता नहीं, उसको अजय कहते हैं। अभी अजय जो है
वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी नर जाति है। आप इसकी नारी जाति बनाओ, फेमिनिन जेंडर बनाओ, तो उसका नाम होगा अजिया। इसी तरह से संस्कृत के अंदर विजय कहते हैं विक्ट्री को, सक्सेस को, और विजय है वो भी मैस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन जेंडर है वजिया। तो अभी समझ आई कि अजिया और वजिया, अजिया का मतलब जो जीती ना जाए, वजिया का मतलब कि जो सक्सेसफुल होवे, कमल का मतलब वो फूल के जो कीचड़ वाले पानी में रहता है। ये उसकी मैंने आपको ब्रेक डाउन बनाई। अभी सुरजा रानी, सुरजा कहते हैं अलर्ट माइंड को, जो माइंड हमेशा बेदार रहता है, चौकन्ना रहता है, उसको सुरजा कहते हैं। तो सुरजा रानी यानी वो औरत कि जो हमेशा चौकन्नी है, बड़ी होशियार और अलर्ट है, कभी धोखे में नहीं आवे। तो पीरों ने दैत कालिंगा के राज में कम्युनिस्ट या वो मजहब के दुश्मन के राज में कि जिसने ये उठा रखा है अपनी सल्तनत के अंदर, वादा कर रखा है या तय कर रखा है कि मैं मजहब का सत्यानाश कर दूंगा और मेरे शहर के अंदर या मेरे मुल्क के अंदर मजहब नहीं चाहिए, और कम्युनिज्म जो है वो मजहब का दुश्मन है। उसकी घरवाली का नाम है सुरजा रानी। ये सुरजा रानी हमारी जमात है, दैत की घरवाली, क्योंकि हाजिर इमाम और पीर जमात का माँ और बाप है। गिनानों के अंदर दैत की घरवाली को सुरजा रानी कहा है। अभी घरवाली का मतलब किस तरह से हो गया, क्योंकि उसके ऊपर उसको कब्जा है, उसका हुक्म चलता है, वो नारी के तौर पे है, और नारी कमजोर होती है। इस तरह से आजकल की नारी तो कैरेट भी खेलती है और मर्दों को मारती है। मैं उस जमाने की नारी का जिक्र करता हूं कि जब से पीर शमस ने 900 बरस पहले ये बात की, नारी को अबला कहा, जो बेचारी मजबूर है। कम्युनिस्ट चाइना के अंदर, दैत कालिंगा के राज के अंदर, जो अपनी सतपंथ जमात है वो सुरजा रानी की तरह है। ऐसे कम्युनिस्ट मुल्क के अंदर 5.5 मिलियन 55-56 लाख इस्माइली की जमात कैसी अलर्ट होगी, कितनी चौकन्नी होगी, और मजबूर हैं बेचारे, कहीं हिल नहीं सकते। फिर उसका एक लड़का है, इस लड़के का मतलब मोमन। यहां तो बहुवचन की बात नहीं, स्टोरी बनानी है पीर को समझाने के लिए, तो लड़का कह दिया, कमला कुंवर उसका लड़का है। यानी मोमन जो है वो कमला कुंवर की तरह है कि जो कीचड़ वाले पानी के अंदर रहता है। उस मुल्क के अंदर जहां बेधर्मी है, बेदीनी है, खुदा परस्ती है ही नहीं, तो वो कीचड़ वाला पानी ही है ना कि जिसके अंदर मोमन उगते हैं। जमात की जो यूनिटी है, जमात की जो ताकत है, वो अजिया है, जीती नहीं जा सकती। जान दे देंगे मोमन। जमात आज लाखों करोड़ों वर्षों से हयात और कायम है। आज तक हमारी जमात को किसी ने जीता नहीं। बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, जमात जीती नहीं गई। क्यों नहीं जीती गई? कि जमात के अंदर देखो, यहां हम बैठे हैं, कितने लोग हैं, सब इस वक्त एक ही ख्याल में है। ये हमारी रूहानी यूनिटी है, ये अजिया है। जमात की लड़की जो है, जमात सुरजा रानी है, मोमल कमला कुंवर है, अजिया जमात की यूनिटी है, और वजिया जमात की दुआ है। दुआ से सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, विजय मिलती है। तो 2 लड़कियां हैं, जमात का इत्तेफाक यूनिटी और जमात की दुआ बंदगी, ये 2 लड़कियां हैं। और जमात के अंदर जो मोमन है वो कमला कुंवर है, और जो जमात है वो सुरजा रानी है।
اور اس کا جو مرد ہے یعنی جس کے ملک میں رہتی ہے وہ دینت کالنگا ہے. چاروں طرف گناہ، بدیاں، شیطان، آگ لگی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی جماعت اپنے آپ کو چوکنی رکھ کے بڑی ہمت اور کامیابی کے ساتھ الرٹ ہو کے جماعت رہتی ہے. 1100 برس کی جماعت ہے چائنا میں. ایسی ہی پرانی جماعت رشیا کے اندر ہے. وہاں بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں ابھی تو خاص اس سے کم ہو گئے، لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری جماعت کے اندر 5-5 4-4 مہینے کے بچوں کو پکڑ کے ماں اور باپ کے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا. اور قتل اس طرح سے نہیں کرتے تھے. جب یہ ترکی کا راج تھا، اوٹومان امپائر تھی، تو سلمیہ کے اندر ترکی سلطان عبد الحمید نے بڑے ظلم کیے. جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ یہ آغا خانی ہے، شیعہ ہے، کیونکہ ترکی ہے وہ سخت سنی ہے، کٹر سنی، اور یہ بات کوئی سینکڑوں برس کی پرانی نہیں، اس صدی کی بات ہے، اس صدی کی، یہ سنچری کے اندر یہ بات ہے. اور جس وقت پہلی لڑائی ہوئی اس پہلی لڑائی کے اندر کی یہ بات ہے. سنی قاضیوں نے ترکی سلطنت کے اندر، سلمیہ کے اندر جو ظلم کیے وہ ایسے ظلم تھے. ماں کی گود میں 4-5 مہینے کا بچہ چھین لیا گیا. دربار میں ساری فیملی کو بلایا گیا اور جب کہا گیا کہ کون ہو تم، تو کہا مسلمان ہے. تمہارا ایمان کیا ہے؟ تو مرد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب طلب تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس کو جو مخبروں نے خبر دی تھی کہ یہ آغا خانی ہے، آغا خان کو یہی خدا مانتے ہیں، تو اس نے کہا آغا خان کو گالی دو. تو کہتا ہے میں جس شخص کو اچھی طرح جانتا ہی نہیں ہوں، میں خواہ اس کو کیوں گالی دوں؟ اس کے اوپر تو میں کے اوپر جب یہ بہت اس نے زور دیا نا، تو اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں آغا خان کو. بس اتنا اس کو چاہیے تھا. ماں کی گود میں سے 4 مہینے کا بچہ چھین لیا اور 2 جلادوں نے تلوار پکڑ رکھی، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے. بچے کو پھینک کے اس تلوار کے اوپر پھینکا گیا. کولا سا غریب بیچارہ نرم بچہ 4 مہینے کا 2 ٹکڑے ہو کے ماں باپ کے سامنے تڑپ رہا ہے، مگر انہوں نے یہ قبول کر لیا اپنی اولاد کو قربان کرنا، مذہب نہیں چھوڑا. یہ ہماری جماعت کی الرٹنس. اس لیے جماعت کو سرجا رانی کہا. دینت جیسا مرد ہے. دنیا کے اندر بھی بعض مومن عورتوں کے مرد دینت کی طرح ہوتے ہیں. وہ بیچاری سب کچھ برداشت کر کے لک چھپ کے بھی اپنے مذہب کو پالتی رہتی ہے. تو اس طرح یہ پیر نے سٹوری بنائی ہے. اب یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور بھی کسی دوسرے گنان کے اندر جب آپ کو یہ سرجا رانی، اجیا، وجیا، کملا، کنور اس کا جب بھی بیان آئے گا تو آپ اس کو سولو کر سکیں گے وہ سٹوری کو. یہ بیس ہے. تو دینت کالنگا سائنس کے اندر، اپنی قوت کے اندر بہت بڑھ جائے گا. یہاں 99 خونی، میں نے آپ کو کہا کہ ایک ڈویژن 10,000 کا بھی ہوتا ہے، 32,000 کا بھی ہے. اس طرح سے 99 خونیاں. ایک اور گنان کے اندر پیر نے فرمایا ہے کہ دینت کالنگا کے 66 لاکھ یودھے ہوں گے. 66 لاکھ. آج چائنا کی 1 ارب آدمیوں کی بستی ہے. 1 بلین آدمی ہے چائنا میں. ہو سکتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو 1.5 بلین بھی ہوئے. آج چائنا کے پاس بڑی مشکل سے 1 ملین ریگولر آرمی ہے. اس سے 6 گنا زیادہ آرمی بنے گی. جب بھی آپ کبھی پڑھو کہ بھئی چائنا کے پاس 66 لاکھ کی ریگولر آرمی ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تھوڑے ٹائم کے اندر یہ بناؤ بننے والے ہیں. دینت کالنگا نہ 66 لاکھ یودھا، سبڑ یودھا رن پڑے. گنان کے اندر ہے کہ اس کے 66 لاکھ آرمی ہوئے گی.
फिर वो जो दैत है वो बड़ी बड़ी करामतें करेगा, यानी उसके पास साइंस बहुत आएगी। आज साइंस का सेंटर अमेरिका है। आप देखना आहिस्ता 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 चाइना ऐसा पावरफुल होगा कि अमेरिका भी चाइना से डरेगा, और रशिया तो अभी से डरता है। चाइना को कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद नहीं मिली, फिर भी उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया है, उन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं, उन्होंने स्पेस में रॉकेट्स भी भेजे हैं, किसी की मदद के बगैर। न रशिया ने उसको टेक्नोलॉजी दी है, न जापान ने दी है, न अमेरिका ने दी है, मगर वो खुद ब खुद चढ़ रहे हैं। और ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा। अलबत्ता साइंस ने बहुत सी चीजें अभी से बना रखी हैं, अभी से बना रखी है। एक जगह गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं, हे जी गो गारो मथरी ने दैत गोड़ बनावे जी, गारो मथरी ने दैत गोड़ बनावे जी, तिया गोड़ ना परबा चलावो शे जी। हे जी पानो मथरी ने दैत पोपट पढ़ावशे जी, पानो मथरी ने दैत पोपट पढ़ावशे जी, तिया मुआ माई बाप देखाड़शे जी। हे जी पानी मथरी ने दैत गिरत बनावसे जी, पानी मथरी ने दैत गिरत बनावसे जी, तिया गिरत न परबा चलावसे जी। पानी, पानी से घी बनाएगा, कीचड़ गारे से गुड़ बनाएगा। पाना है ना, यानी पेपर, वो पोपट की तरह बोलेगा और मरे हुए माँ बाप दिखाएगा। तो ये सब चीजें तो हो रही हैं। ये आपको मालूम है, ये जो टेप है ये भी पाने की तरह, चलो टेप को छोड़ दो, लेकिन रिकॉर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर मसाला लगा के उसके अंदर आवाज आती है, कागज बोलता है। और पानी में से गिरत बनाएगा। आर्टिफिशियल घी जो बनता है वो पानी में से भी बनता है। ये मार्जरीन आप लोग खाते हो, ये आर्टिफिशियल घी है ना। कागज, चमड़ा और ऐसी बहुत सी दूसरी चीजें हैं कि जिसमें से ये मार्जरीन हम लोग खाते हैं, या जिसको आज हम कहते हैं वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी क्या है? और गारा जो है, जब भी पेट्रोल निकल जाता है, फिर इंजन का ऑयल निकलता है क्रूड ऑयल में से, रिफाइन कर करके फिर बाकी जो रहता है उसमें से वो लोग ग्रीस बनाते हैं। जब ये ग्रीस भी निकल जाती है तो बिल्कुल रेजिड्यू जो रहता है ना, वो टार होता है। ये गारा है, टार। आपको पता है टार में से क्या बनता है? सेक्रिन। गोड़ में से गोड़ बनता है गारे में से। डामर जो है वो गारा है और डामर में से आज सेक्रिन बनती है। तो किस तरह से ये, और भी पीरों ने बहुत सी चीजें बताई, लेकिन अब आप गिनान सुनो तो दैत कालिंगा और सुरजा रानी के आपस में डायलॉग होता है। हे जी पाचम दी शन तंबल वाजशे वाजते घोर निशान हो जियो जी। तरण तरण भवन में शामरो हाक दिला
सेज किलावे सुल्तान हो जियो जी। वेस्ट में से, इंडिया का वेस्ट यानी मिडिल ईस्ट। पाचम जिसने तंबलवाज से, यानी लड़ाई के पहले तबल बजता है, अनाउंसमेंट होती है, तो लड़ाई की डिक्लेरेशन होगी। वाजे ते घोर निशान, जितना भी एटमॉस्फियर और वातावरण है, दुनिया की जो हालत है, पोजीशन एकदम डार्क हो जाएगी। डार्क का मतलब टेंस हो जाएगी। लड़ाई से पहले जैसी टेंस हालत हो जाती है, ऐसी सारी दुनिया टेंस हो जाएगी। त्रण त्रण भवन में शाह मारो हांक दिलावे। 3 भवन, ये जमीन, आसमान और जमीन के नीचे पाताल, यहां हांक होगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होगी। इतनी दुनिया में नॉइज होगी, रेडियो, टेलीविजन, ये सब नॉइज ही है ना, अनाउंसमेंट है ना। 3 भवन के अंदर इसका चक्कर चलेगा। एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं उनको भी रेडियो न्यूज मिलेगी, और वो जो सबमरीन जमीन के अंदर नीचे पानी में पाताल में है, उनको भी ये न्यूज मिलेगी। वो पाताल और ये जमीन और ये आसमान के ऊपर उसका हांक होगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होगी, वॉर की डिक्लेरेशन होगी। सेजे किलावे सुल्तान, सुल्तान का नाम अरबी जबान का रख के पीर ने हमको ये इशारा किया कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर होगा। जब ये बात बनेगी तो उस वक्त इस्लाम की सारी डोरी जो है वो हजरत इमाम के हाथ में होगी। दुनिया में ऐसे बनाव बनेंगे मोमिनों, आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर एक जगह आता है, मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिज्म बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा। और कम्युनिज्म ऐसी जगहों पे भी जाएगा कि जहां उसको नहीं जाना चाहिए, यानी कैपिटल जो मुल्क हैं उनके अंदर भी बहुत से लोग कम्युनिस्ट माइंड के हो जाएंगे। दुनिया के अंदर से मजहब निकल जाएगा, खुदा को याद करने वाले कोई कोई होंगे। पीर शमस माँ बाप ने एक और गिनान में ऐसा फरमाया, 12 कोस पे दीवा जलेगा। 12 कोस, 1 कोस 2 माइल का होता है, तो 25 माइल के ऊपर एक दीवा जलेगा। अभी आप जाओ, ये आपके इस शिकागो शहर के अंदर करोड़ों बत्तियां जल रही हैं। 1 माइल के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 100-150 बत्तियां हैं, और पीर कहता है कि 25 माइल में एक बत्ती होगी। वो बत्ती ये इलेक्ट्रिक की नहीं, वो बत्ती अंदर के नूर की। 25-25 माइल के अंदर एक मोमन होगा जो खुदा को याद करेगा, और उसके दिल के अंदर ईमान का नूर चमकेगा। करोड़ों आदमियों में से एक आदमी होगा। ऐसा जमाना आ जाएगा। ए जी थर थर मोमन भाई, कोई कोई रस जी, हे कोई कोई रस जी, अति जागो वीरा भाई, अति जागो। फिर कहते हैं ऐसा जमाना आएगा कि लोग स्थिर नहीं रहेंगे, बेचैन रहेंगे, शंका में रहेंगे, मन स्टेबल नहीं रहेगा। कोई कोई आदमी जो स्टेबल रहेगा, तो फरमाया थर थर मोमन भाई, कोई कोई ऐसे स्टेबल मोमन के जिसका ईमान किसी भी तरीके से हिलेगा नहीं, ऐसा कोई कोई होएगा। अति जागो, बहुत जागो, अपने ईमान को संभालो, और दुनिया के प्रेशर और दुनिया की मोह ममता माया के अंदर आके अपने ईमान को शक में मत डालो। वो हालत जब ये होएगी
उसके पहले दुनिया में बहुत से बनाव बनेंगे, छोटी छोटी लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। इन लड़ाइयों का अंजाम ऐसा आएगा, हो सकता है कि कम्युनिज्म और इस्लाम मोमन मिलके क्रिश्चियनिटी और इजराइल के खिलाफ लड़ें, हो सकता है। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, कोई भी तरह की प्रोफेसी नहीं कर सकता। मैं तो पीरों के गिनानों में से जो समझता हूं, हो सकता मेरी भूल भी होती होवे। मैंने जो समझा है वो आपको कह रहा हूं। ये लड़ेंगे, मुसलमान कंट्रियां और कम्युनिस्ट कंट्रीज मिल जाएंगी, खासतौर पे रशिया, और क्रिश्चियन और इजराइलियों के सामने लड़ेंगे। इस लड़ाई के अंदर क्रिश्चियनों को, इजराइलियों को पहले पहले शुरुआत के अंदर काफी विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आखिर हार जाएंगे। ये एक ही लड़ाई नहीं होगी, बहुत सी लड़ाइयां होंगी। हार जाएंगे। आपकी ये साउथ अमेरिका तक, बल्कि अमेरिका की चारों तरफ, शायद कनाडा छोड़ दो, बाकी सब कम्युनिस्ट हो जाएंगे। इस गिनान में आता है कि 2/3 नहीं बल्कि 3/4 दुनिया कम्युनिस्ट हो जाएगी और दैत कालिंगा की फेवर में होगी। फिर आखिर में जब दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही पावर्स रहेंगी, एक इस्लाम की और एक कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म को ऐसा होगा कि हमारी वजह से ये मुसलमान जीते हैं, अभी इनको मार के सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाओ। जब वो मैटर आएगी तब हजरत इमाम इस्लाम की जो राहबरी है अपने हाथ में लेगा, और सहजे केलावे सुल्तान ये इशारा उस वक्त का है। उस वक्त जिस भी इमाम का वारा होगा वो तमाम दुनिया के मुसलमानों का उस वक्त वो रहनुमा होगा। उसको खलीफा कहो या इमाम कहो, मगर दुनिया भर के मुसलमान उस वक्त जमाने के इमाम को अपना मालिक मान लेंगे, आले रसूल समझ के उसको अपना रहबर और लीडर कबूल करेंगे, और फिर इमाम असवारी करेगा। उसके जिक्र आते हैं। जी जाके चंचल चलित पवन रथ घोड़ा, ने हाथीणु शासन घारे, हो जियो जी 36 आयुध लई नर नकलंकी चढ़ से, ने 14 भवन मां जय जयकार, हो जियो जी। उस वक्त चंचल चरित्र, बड़ी चालाकी और होशियारी से, बहुत ही क्लेवरनेस के साथ मौला ऐसे काम करेगा। पवन रथ घोड़ा, हवा के ऊपर घोड़े के रथ चलेंगे। एरोप्लेन चलते हैं ना, वो जमाने के अंदर घोड़े के बगैर गाड़ी चलने का ख्याल इंसान को नहीं आ सकता था, तो पीर ने उसको पवन रथ घोड़ा कह दिया, एरोप्लेन। और ऐसे बड़े बड़े एरोप्लेन चलेंगे कि जो आज हम कभी सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े, सारा गांव का गांव उठाएंगे। तो फरमाया हाथीणु, हाथीणु कहते हैं अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से, हाथ से दिया हुआ बख्शिश देके, हाथीणु शाह शनघारे, अपनी रहमत से, अपनी करामत से वो अपने लश्कर का इंतजाम करेगा। 36 आयुध लई नर नकलन की चढ़ से। आयुध कहते हैं लड़ाई को तोड़ने का साधन। हो सकता है मिसाइल्स होंगे, रॉकेट्स होंगे, ऐसी कई एक और भी चीजें होंगी। 36 किस्म के हथियार मौला के लश्कर में होंगे। ने 14 भवन मां जय जयकार,
7 زمین اور 7 آسمانوں میں جو فرشتے اور روحیں ہوں گی وہ امام کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوں گے. یعنی صرف دنیا کے انسان ہی نہیں، اس لڑائی کے اندر دوسری دنیا کے لوگ یا فرشتے یا اسپرٹس وہ امام کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے. دیندارو، آپ نے کبھی قرآن شریف پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کو کہ اے نبی، بدر کی لڑائی تجھے یاد ہے؟ تیرے تو 313 آدمی لڑتے تھے، میں نے 3000 فرشتے بھیجے تھے بدر کی لڑائی میں. 3000 فرشتے اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے. رسول اللہ کی مدد کے لیے مسلمان تو صرف 313 تھے بدر کی لڑائی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے 3000 فرشتے بھیجے تھے. وہ فرشتے لوگوں کو آنکھ سے نہیں دکھتے تھے. اسی طرح سے ہمارے امام کا جب یہ وقت آئے گا لڑنے کا دینت کے سامنے، تو اسپرٹس اور روحیں وہ امام کے لشکر کے اندر آ کے فرشتے مدد کریں گے. ان کی پھر نمبرنگ بھی بتائی ہے. پھر حسن کبیر الدین نے اننت اکھاڑے کے اندر ان کے لیڈر کا نام لکھا ہے، اور اس لیڈر کے ہاتھ کے نیچے کتنا لشکر ہوگا وہ بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تو 14 بھون کے اندر مولا کی تعریف کریں گے اور مولا کی عطایت گزاری کریں گے. 14 بھون میں جے جے کار. جا کے نوناتھ نے سدھ 84 نے جوگنیوں کرے جے جے کار ہو جیو جی. اجیا نے وجیا دیوی چمر ڈراوے نے کملا کنور شر چھتر دھر شے ہو جیو جی. جب یہ لڑائی ختم ہوگی تو پھر شمس بابا فرماتے ہیں نوناتھ نے سدھ 84 دنیا کی جتنی بھی قوموں کے اندر جو عابد ہوں گے، صوفی ہوں گے، جو حضرت امام کی جماعت میں اس کے مرید کے طور پہ نہیں ہوں گے، وہ بھی سب آ کے مولا کے پاؤں پڑیں گے. اس میں 84 تو سدھ ہوں گے. سدھ کہتے ہیں کہ جو ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا سدھی والا، کرامت والا ہوگا. ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت تھوڑے ہیں، لیکن تمام وہ لوگ، صوفی لوگ اس کو قطب بھی کہتے ہیں، کلندر بھی کہتے ہیں، وہ تمام قوموں کے جو اپنی جماعت کے باہر ہوں گے وہ سب عابد اور صوفی اور کرامت والے گرو وغیرہ سب حضرت امام کے پاؤں پڑیں گے. نے جوگنیوں کرے جے جے کار. یہاں جوگنی کا مطلب جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں دنیا بھر کے ان انسانوں کی کہ جو عابد ہیں، کرسچنوں میں بھی عبادت کرنے والے ہیں، ہندوؤں میں ہیں، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی گروپ مومنوں کا ہے. بھلے ان کو ہمارے مولا کی شناخت نہیں، مگر ان کے اندر بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اس وقت ان کو جب یہ پتہ لگے گا کہ سچا نکلنک اوتار صرف یہی ہے، تو دینداروں وہ مولا کے پاؤں میں آ کے پڑیں گے. میں نے آپ کو اجیا وجیا اور کملا کنور کا ذکر سنا ہے نا. اجیا اور وجیا دیوی چمر ڈھڑاوے. چمر ڈھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی کے اندر مبارک بادی کے تھال لے کے، چمر اور چوڑی ہوتی ہے، امام زمان کے سر کے اوپر چمر کرتے ہیں کہ کوئی مکھی وغیرہ نہ پڑے،
یعنی جماعت کی جو یونٹی ہے اور جماعت کی جو دعائیں ہیں، یہ اس وقت حضرت امام کو ساری دنیا کا سلطان بن کا ہوا دیکھ کے خوشیاں منائیں گی، مبارک کریں گی، اور کملا کمر کے سر کے اوپر چھتر رکھا جائے گا۔ مطلب کہ جو مومن ہیں ان کو مولا سب سے آگے رکھے گا اور دنیا کے اندر مومنوں کا راج ہوگا۔ جی جا کے سنگھنیے شنکھ شبد گھنوں واجے، کیسے اچھے انہوں نے الفاظ باندھے ہیں۔ جا کے سنگھنیے شنکھ شبد گھنوں واجے نے، نوے کھنڈے پڑے رے بھنگان ہو جیو جی، لاکھ یوجن شاہ مارو دن پنتھ چالے، لاکھ یوجن شاہ مارو دن پنتھ چالے نے، ایسا کر سے پیان ہو جیو جی۔ سنگھنی ہے ایک قسم کا باجا ہے جس کو ٹرمپٹ کہتے ہیں انگلش میں، اس کو سنگھنی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر وہ گائے کے بہت بڑے سینگ سے بناتے تھے اور اس کے اندر بادشاہ کی آن کی اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی۔ سنگھنی ہے شنکھ، ایک سنگھنی اور دوسرے شنکھ جو شل ہوتا ہے، جوگی لوگ وہ شل کو بھی بجاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوگی ریڈیو کے اوپر، ریڈیو ہے وہ سنگھنی ہے، اس کے اوپر شبد گھنوں واجے، کس کا شبد؟ حضرت امام کا، اس کے نام کی پکار اور اناؤنسمنٹ کی جائے گی ساری دنیا کے اندر۔ نوے کھنڈے پڑے رے بھنگان، ساری دنیا میں جو 9 کھنڈ ہے، کھنڈ کہتے ہیں کانٹیننٹ کو۔ بچے آج پڑھتے ہیں اسکول کے اندر، آج کی جیوگرافی کی بات نہیں، لیکن میں پیر صدر الدین کے زمانے کی، یہ تو پیر شمس کا گنان ہے، 900 برس کا گنان ہے۔ اس زمانے کا جو 9 کھنڈ تھے، وہ 9 کھنڈ کے اندر لوگوں کو معلوم نہیں تھا وہ زمانے میں، 900 برس پہلے 2 تو یہ امریکہ ہے، ایک آسٹریلیا ہے، ایک یورپ ہے، ایشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، افریقہ ہے، اور نارتھ اور ساؤتھ پول کے اوپر آرکٹک اور انٹارکٹک، یہ بھی کھنڈ ہیں۔ اس طرح 9 کھنڈ پرتھوی بنائی، اور جب یہ باتیں بنیں گی تو آرکٹک اور انٹارکٹک ریجنز کے اندر بھی سب میرینز اور بہت سے ایٹومک جو شپس وغیرہ ہوں گے، مینو وارز وغیرہ ادھر پھریں گے، آسمان پہ بھی ہوں گے، پاتال میں بھی ہوں گے۔ تو 9 کھنڈے پڑے بھنگان، جب ریڈیو میں اناؤنسمنٹ ہوگی ساری دنیا کے اندر، مولانا حضرت امام کے نام کی پکار پڑی جائے گی۔ فرمایا وہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لاکھ یوجن شاہ مارو دن پنتھ چالے، ایک دن کے اندر مولا 6 لاکھ میل چلے گا۔ یوجن 6 مائل کا ایک یوجن ہوتا ہے، 6 لاکھ میل ایک دن مولا چلیں گے۔ آپ کو نوائی لگتی ہے؟ 900 برس پہلے نوائی لگتی تھی، ابھی نہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر جو 6 لاکھ میل ہوں گے تو 1 گھنٹے کی سپیڈ 25,000 مائل کی ہوئی۔ یہ جو راکٹس اوپر جاتے ہیں، اسپیس شپس جاتے ہیں، وہ 26,000 سے 23,000 مائل کی سپیڈ سے بھاگتے ہیں، اور کوئی نوائی نہیں کہ اس ٹائم تلک زمین کے اوپر بھی راؤنڈ دی ارتھ 1 گھنٹے کے اندر پورا کیا جائے گا۔ 25,000 مائل کی سپیڈ، 1 دن کی 6 لاکھ مائل کی رفتار ہوئی۔ لاکھ یوجن شاہ مارو دن پنتھ چالے نے ایسو کرے پیان، پیان یعنی ایسا وہ بندوبست کرے گا، ایسی ارینجمنٹ کرے گا کہ 1 دن کے اندر 6 لاکھ مائل مولا مسافری کرے۔ ہرے رانی
جب یہ حالت وغیرہ ہے، اب وہ جو راجا ہے نا دینت، وہ رانی کو کہہ رہا ہے، ہر رانی ترے گنوں کوٹ مارے اتی رنگ دی سے نے ماہ دیوتا کرے چھے کمائی او جی او جی۔ پھر سنو، ہر رانی ترے گنوں کوٹ مارو اتی رنگ دی سے نے ماہ دیوتا کرے رے کمائی او جی او جی۔ بارے ہی میگ مارو پانی بھرے چھے نے سورج تاپے رسوئی او جی او جی۔ دینت ہے وہ خدا کا دشمن ہے، خدا کو مانتا نہیں، اور جماعت مومن جو ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں، تو وہ ان سے بحث کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ ترے گنوں کوٹ، ساری دنیا کا 3/4 میں سے 3 بھاگ، 4 گنے ہیں نا، 4 کونے ہیں، اس میں سے کہتا ہے 3 کونے تو میرے ہیں، یعنی 3/4 75% دنیا میری ہے، تے میں دیوتا کرے رے کمائی۔ دیوتا کہتے ہیں فورس آف نیچر کو، ہندو لوگ پانی کو بھی دیوتا کہتے ہیں، آگ کو بھی دیوتا کہتے ہیں۔ جنوری میں پانی چاہیے تو ملے، فروری میں چاہیے تو ملے، یعنی اس قسم کی سائنس ہو جائے گی کہ جب چاہے اچھا سے بارش ہو سکے گی۔ ابھی رانی اس کا جواب دیتی ہے، یعنی جو خدا کے بھگت ہیں وہ ان کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، ہر راجا ترن بھون جیون جو داتار تن سو تو واد چلاوے ہو جی او جی۔ 14 بھون جیون کو سوامی تینی کرو سیوا تو کچھ پامو ہو جی او جی۔ مومن ان کو کہتے ہیں 3 بھون، پتاڑ، زمین اور آسمان، اس کے اندر جیون دینے والا، لائف زندگی دینے والا وہ خداوند عالمین ہے۔ 3 سو تو واد چلاوے، اس کے ساتھ تو جھگڑ رہا ہے، وہ 14 بھون کا زندگی دینے والا ہے سوامی، تو اس کے تو اگر سیوا کرے، عبادت کرے گا تب تیرا چھٹکارا ہوگا۔ اب وہ واپس جواب دیتا ہے، ہر رانی موا جیواڑوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، نے پرتا پوجاؤں، ایک دم زمین پہ گرے ہوئے کو میں اٹھاتا ہوں تو اس کی پوجا کراتا ہوں۔ ہر رانی موا جیواڑوں نے پرتا پوجاؤں نے کھان کھوڑاؤں کاٹ گھوڑا ہو جی او جی۔ مورو تے لشکر انت کروڑی تیرے شاجیدہ لشکر تھوڑا ہو جی او جی۔ اے رانی، اے جماعت والو، یہ کیا بولتے ہو؟ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اور جن میں کچھ نہیں ہے ان کو میں اٹھاتا ہوں، عزت دیتا ہوں تو اس کی پوجا کر جاتی ہے۔ میں
इसमें लिखा है काठ, लेकिन हाथ की लिखी हुई किताबों में मैंने पढ़ा है काठ घोड़ा, लोहे का घोड़ा। काठ कहते हैं लोहे को और काठ कहते हैं लकड़ी को, दोनों हिसाब से ले लो। ये मोटर जो है खाना खाती है, पानी पीती है, छींक मारती है ना। कभी कभी इंजन बिगड़ जाता है तो एक्चुअली छींक मारती है। ये ट्रेन देख लो, लकड़ी की बनी हुई ट्रेन है, आग का घोड़ा आगे चल रहा है, वो भी कोयला खाता है, पानी पीता है। तो कहता है, ए रानी, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं, नीचे पड़े हुए जिनकी कोई औकात नहीं उनकी मैं पूजा करा देता हूं, लोहे के घोड़े को मैं खाना खिलाता हूं, मेरा लश्कर बेहिसाब है, करोड़ों हैं, और तेरे शाब के पास तो लश्कर कितना है। उस वक्त सचमुच दुनिया के अंदर इस्लाम बहुत थोड़ा होगा। आज भले 1 अरब जितना है, मुझे डर है कि शायद उस वक्त 25-30 करोड़ भी मुसलमान दुनिया में नहीं होंगे। रानी अब जवाब देती है, हर राजा मुआ जीवाड़े ने फिरता पूजाए, पण तेरा लश्कर काचा हो जियो जी। नजरे चढ़ियो शमारो भस्म करे सी, ने उभाते रहसे सती साचा हो जियो जी। ए राजा, तू क्या बकता है? हो सकता है कि तू मुर्दे को जिंदा कर दे और एकदम नीचे गिरे हुए की तू पूजा भी करा देवे, लेकिन तेरा जो लश्कर है वो कच्चा है। मेरे मौला की जब ही नजर पड़ेगी भस्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मगर जो सती साचे हैं वो खड़े रहेंगे। एक गिनान और है पीर सदरुद्दीन का, है जी स्वामी ना दल जारे चाल से त्यारे सत धर्मनु होए से वार हो जी। ए उड़िया जारी तियायु भाव रहसे फल ले से सच्चा यार हो जी। फिर फरमाते हैं, मौला के जब लश्कर चलेंगे सत्य धर्म थाई से व्यवहार, दुनिया के अंदर बदी बुराई निकल जाएगी और सतयुग चालू होगा। उस वक्त जो गुनहगार होंगे वो खड़े देखते रहेंगे और राज और बरकतें और रहमतें उनको मिलेंगी जो सच्चे मोमन होंगे। इतना और दूसरे गिनानों में से निकाल के आपको बोलता हूं, चाइना इतना पावरफुल होएगा, हिंदुस्तान के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा, हिंदुस्तान कम्युनिस्ट बन जाएगा। अरब 1.5 अरब की बस्ती चाइना की, तकरीबन 1 अरब की बस्ती हिंदुस्तान की, तो ये इतना बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी पावर होगी, एटम बम होंगे, एटॉमिक वॉर हेड्स उनके पास बेहिसाब होंगे। और इधर इमाम की साइड के अंदर थोड़े लोग होंगे। कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर बहुत सस्ता भी होगा और इधर इमाम की साइड में बहुत महंगा भी होगा। ये लड़ाई होने के पहले का चितार मैं आपको दे रहा हूं, नक्शा बता रहा हूं। जब लड़ाई होगी तो कम्युनिस्ट कैंप के अंदर, यानी इस साइड के अंदर जमीन लरजेगी, अर्थक्वेक आएंगे,
اوپر سے بجلی گرے گی، پانی پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، طوفان آ جائیں گے۔ اس طرح کروڑوں کے لشکر جو دینت کالنگا کے ہیں وہ نیچرل فورسز سے مارے جائیں گے۔ بیماری بھی پھوٹے گی، بھوک مرا بھی چلے گا۔ یعنی دنیا کی طاقت لشکر ہتھیار وغیرہ سے نہیں مرے گا دینت کا، قدرتی بلائیں اس کے اوپر اتریں گی اور پھر وہ مارے جائیں گے۔ تو اس طرح سے پھر یہ جواب دیتی ہے کہ تیرا لشکر تو کچا ہے، میرے مولا کی جب نظر پھرے گی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، وہ روحانی فورسز کام آئیں گی۔ اوبھاتے رہے ستی سانچا، صرف وہی دنیا کے اندر زندہ رہیں گے کہ جو مولا کی طرف ہوئیں گے۔ پیروں نے لکھا ہے گنانوں کے اندر، کسی جگہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ 2/3 دنیا برباد ہو جائے گی، اور کسی جگہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ 3/4 دنیا برباد ہو جائے گی۔ مگر 2/3 ہوئے یا 3/4 ہوئے، نیچرلی آدھے سے زیادہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ دینت واپس سوال کرتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے، میرے گھر پہ رہتی ہے، میرا کھانا کھاتی ہے اور تعریف کرتی ہے اس کی، یعنی رہتے ہو تم کمیونسٹ کنٹری کے اندر اور پالتے ہو تم مذہب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرے رانی کھاؤ پیو نے دھن خرچو ہمارا، نے شاہو شاہ کری پکارو، ہو جیو جی، ایسا ہے کوئی چنب نگری ماں ہے جے سرجا دے رانی کو سمجھاوے، ہو جیو جی۔ تم رہتے ہو کمیونسٹ کنٹری میں اور مذہب پالتے ہو، پیسے ادھر کے خرچتے ہو، ایجوکیشن یہاں لیتے ہو، کھانا یہاں کھاتے ہو، اور پھر تم مذہب پالتے ہو۔ ہے کوئی جو ان لوگوں کو سمجھاوے کہ رہنا تو رہو نہیں تو چلے جاؤ؟ 1921 میں سوویت رشیا کی ریپبلک بنی اور ان کا سب سے پہلا پریزیڈنٹ لینن بنا۔ ٹروٹسکی، لینن اور کارل مارکس، یہ 3 دوست تھے جنہوں نے دنیا کے اندر یہ کمیونزم کا طوفان اٹھایا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو بعد میں اس نے دیکھا وہ خدا پرست آدمی تھا، نیک تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تینوں بدماش ہیں۔ دوستی ٹروٹسکی کے ساتھ اس کی بہت تھی، اس کا نام تھا ٹولسٹائے، اس کو مہاتما کہا گیا۔ ٹولسٹائے جو تھا وہ بہت سمجھدار آدمی تھا، نیک اور خدا پرست تھا۔ ٹروٹسکی اور ٹولسٹائے کی بہت دوستی تھی، مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ تینوں کا رستہ اچھا نہیں تو ٹولسٹائے الگ ہو گیا، نکل گیا۔ اب یہ 3 آدمیوں نے دنیا میں طوفان اٹھایا۔ ان کی تھیوری بنانے والا کارل مارکس تھا اور عمل کرنے والا لینن تھا۔ ٹروٹسکی نے چھپ کے جو کام کیا تو وہ پروپیگنڈا کا کام تھا۔ 1921 میں لینن رشیا کا پریزیڈنٹ بنا، پہلا پریزیڈنٹ کمیونسٹ رشیا کا، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، USSR۔ اگر آپ اس وقت کی لینن کی سپیچ پڑھو تو اس کے اندر اس نے جو اپنے پروگرام بنایا کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اس پروگرام کے اندر ایک یہ بات تھی کہ ودن 20 ایئرز، 20 برس کے اندر رشیا کے اندر سے مذہب کو بالکل جڑ موڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو۔ وہ پروگرام عمل میں آیا، عمل میں آیا، عمل میں آیا، عمل میں آیا۔ اندرونی پرابلمز بڑھتی گئیں۔ 1921 سے 20 برس ایڈ کرو تو 1931 ہوتا ہے۔
یہ 31 کا اور اس کے پہلے 5-7 برس کا یہ زمانہ تھا کہ سارے یورپ کے اندر پولیٹیکل گڑبڑ تھی. رشیا اس میں یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں زیادہ ہے، لیکن پاور زیادہ ان کا جو سینٹر ہے ماسکو وہ یورپ میں ہے. تو یورپ کے اندر جو پولیٹیکل گڑبڑ تھی اور دنیا کے اندر اکنامک گڑبڑ جو تھی، اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو پروگرام بنایا گیا تھا 20 برس کا، وہ پروگرام اچھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا. 31 کے اندر تو جرمن گورنمنٹ ہل رہی تھی پاور میں آنے کے لیے. ہٹلر بڑا پاپولر تھا اور آخر اس نے ہڈنبرگ کو نکال کے 1932 کا الیکشن جیتا اور 33 کے اندر ہٹلر ان کا ڈکٹیٹر بن گیا. رشیا اپنے پروگرام کے اوپر چل نہ سکا. اناج بھی اتنا پیدا نہ ہو سکا جتنا وہ چاہتے تھے. انہوں نے پرومس کیا تھا کہ رشیا میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا اور ہم ایک دانہ بھی باہر سے نہیں منگائیں گے، لیکن کوئی بھی ایسا ایک برس بھی گئے 60-62 برس میں ایک بھی ایسا برس نہ آیا کہ جب رشیا کو باہر کے پیسے کی یا اناج کی یا ٹیکنالوجی کی ضرورت نہ پڑی ہوئے. محتاج ہے آج تک. چلو ہٹلر جب ہی اوپر آیا، رشین پالیٹکس کے اندر پھیر پھار ہوا، چلتے چلتے لڑائی آئی. رشیا کو لڑائی میں بہت مار پڑی. چلو امریکہ کی مدد سے رشیا بچ گیا. لڑائی 45 میں ختم ہوئی اور اس کے بعد اور تھوڑے سے برس نکلے. 1960-61 میں جب یہ 40 برس ہو گئے تو ان کو وہ پروگرام آپس پھر یاد آیا کہ ہم نے 20 برس کے اندر مذہب کو رشیا میں سے نکالنے کا پروگرام بنایا تھا، اس کی جگہ اب 40 برس ہو گئے. ماسکو یونیورسٹی کا 70-72 برس کا ایک پروفیسر ماسکو یونیورسٹی کا ایک 70-72 برس کا بہت ایکسپیرینس پروفیسر اور 3-4 اور آدمیوں کی ایک کمیشن بنائی گئی کہ وہ ساری سوویت رشیا کے اندر گھوم پھر کے اس بات کی انویسٹیگیشن کریں کہ رشیا جب ہی آزاد ہوا 1921 میں اور اب تک مذہب کتنا برباد ہوا اور کتنا باقی ہے. 1200 پیج کی انہوں نے رپورٹ بنائی 5 برس کی محنت کے بعد. وہ رپورٹ سمگل ہو کے لندن میں آئی اور جب لندن میں آئی تو 1969 کے اندر وہ رپورٹ لندن میں چھپی گئی. اس رپورٹ کے اندر جو اسلام کا چیپٹر ہے، اس اسلام کے چیپٹر کے اندر آغا خانی اسماعیلیوں کا نام بھی ہے، دسوند کا ذکر بھی ہے، مکھی کامڑیے کا ذکر بھی ہے. مگر وہ رپورٹ یہ تھی کہ 40 برس ہونے پر ملینز روبلز خرچ کرنے پر بھی مذہب کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہو گیا. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ حیرت یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر مذہب پیدا ہو رہا ہے. 34,000 وہاں گرجے ہیں، چرچز ہیں. آج کل کے حساب سے یہ 81 کی جو رپورٹ ہے مسلمان کہتے ہیں، مجھے پتا نہیں، میں تو آپ کو رپورٹ کی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ 10 کروڑ سے 11 کروڑ مسلمان ہیں. 24 کروڑ کی بستی ہے ان کی، 25 کروڑ کی، اس کے اندر 40% مسلمان ہیں. مذہب بڑھ رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ کمیونزم کے اندر مذہب کو بالکل برباد کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے. رشیا نے جو بھول کی ہے ہو سکتا ہے چائنا وہ بھول نہ کرے، اور چائنا وہ بھول نہیں کر رہا. چھوٹی عمر سے بچے پیدا ہوتے ہیں. بہت سے جو کمیونز ہیں یعنی ولیجز کے جہاں لوگ رہتے ہیں
بچوں کو ماں اور باپ کے پاس نہیں رہنے دیتے، بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کی نرسری بنی ہوتی ہے، ماں جدی ہوتی ہے، باپ جدا ہوتا ہے، بچہ جدا ہوتا ہے، اسی چھوٹی عمر سے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا ماں باپ کون ہے، نام رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ خیال ہے ان کو، مگر بچے یوں ہی بڑے ہوتے ہیں اور اس چھوٹی عمر سے ان کو کمیونزم سکھایا جاتا ہے۔ تو چائنا کا جو کمیونزم ہے وہ زیادہ سخت ہے رشین کمیونزم سے۔ ہو سکتا ہے کہ رشیا تھوڑا نرم بھی پڑ جائے، تو رشیا کو ہمارے پیروں نے روبل بھائی کے طور پہ یاد کر کے اس کو دانو کہا اور چائنا کو دینت کہا۔ دینت زیادہ سخت ہے، زیادہ رف ہے، زیادہ سٹرونگ ہے اور زیادہ ٹائرنٹ ہے، اور چائنا کی یہ حالت بڑھے گی دنیا کے اندر۔ وہ زمانہ آئے گا چائنا سے ساری دنیا ڈرے گی، ساری دنیا ڈرے گی، لیکن اس کا انجام کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ ابھی رانی اس کا واپس جواب دیتی ہے، ہر راجا جگا جگ ہوں، تو نے کہتی جاوی، تو کوڑ کیا رے کالی گا ہو جیو جی، ترن ترن جگ مارو کہو نہ مانیو، چوتھے تے صاحب لکھا لے سے ہو جیو جی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دینت کالنگا کسی ایک پرسن کا نام نہیں، وہ تو ایک فورس ہے، جیسے کہ کمیونزم ہے، جیسے کہ ایک مذہب ہے۔ تو ساری دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے دو چیزیں، خیر اور شر، رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ ایول، اس کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ یہ جو ایول ہے یہ دینت ہے، یہ جو شر ہے شیطان کا وہ دینت ہے۔ ہمارے اندر بھی دینت ہے۔ جب ہم کو برے خیال آتے ہیں تو اس وقت دینت کا زور ہوتا ہے، جب ہمیں اچھے خیال آتے ہیں تو اس وقت امام کا زور ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے، اے کلنگا جگا جگ ہوں تو انہیں کہتی آوی، مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کی جو جماعت ہے ہر زمانے کے اندر، ہر قوم، ہر ملک کے اندر، ان لوگوں کے سامنے کہ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں تھے اور بدیاں برائیاں کرتے تھے، ہمیشہ ان کو کہتے چلے آئے کوڑ کیو رے کالنگا، لیکن تم نے ہمیشہ ہے کالنگا، ہمیشہ تم نے دھوکہ دیا، فریب کیا۔ تین یگ سے تو نے میرا کہا نہیں مانا، اب اس چوتھے کل یگ کے اندر تو خدا لکھا لے گا، یعنی ایسا لکھا لے گا کہ ہمیشہ کے لیے ناستک واد یعنی بے دینی، ایتھیزم، بدیاں برائیاں، شیطان پنا بالکل اکھاڑ دے گا جڑ موڑ سے۔ پھر فرماتے ہیں ستیگ جیسا ٹائم واپس آئے گا، دنیا بہت تھوڑی ہوئے گی، بہت ہی تھوڑی۔ سائنس کی بہت سی جو چیزیں آج ہیں وہ ہم کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جو ڈھانچہ ہے نا ایروپلین کا، یہ اڑتا تھا، تو بچے حیران ہوئیں گے کہ یہ اڑتا تھا۔ کبھی ہم نے کسی موٹر دیکھی ہوگی 200 برس پرانی سڑی ہوئی موٹر، تو ہم بچوں کو کہیں گے کہ یہ موٹر چلتی تھی، تو بچے مانیں گے نہیں۔ وہ زمانہ آئے گا، ٹیلی فون نہیں ہوگا، ٹیلی ویژن نہیں ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر موج شوق ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں رہے گا، سب برباد ہو جائے گا، دنیا شانت ہو جائے گی، نیک ہوئیں گے، کوئی بدی برائی گناہ نہیں ہوگا، سادہ زندگی ہوگی، عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوئیں گے، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کا برا نہیں کرے گا، کوئی قتل اور خون نہیں ہوگا۔ ستیگ کی طرح
اس طرح دنیا کے اندر سکھ شانتی جنت جیسا موقع آئے گا، اور اس یگ کو ہمارے پیروں نے ست یگ کہا ہے اور ایک جگہ رتن یگ کہا ہے۔ وہ چیز ابھی بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے۔ پیروں کے کلام کے اندر اس کا ایگزیکٹ ٹائم بھی بتایا ہے، دن بھی بتایا ہے، یعنی کون سا وار ہوگا، دوپہر کے بعد کا سمے ہوگا، کون سے مہینے کی تاریخ ہوگی، کون سا سن ہوگا، اور کس جگہ امام ساری دنیا کے اندر یہ رتن یگ کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈکلیریشن کرے گا، اور اس امام کا نام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں گنانوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زمانہ کافی دور ہے، لیکن بہت دور بھی نہیں۔ تو 12واں پاٹ ہے، ہر رانی ہر رانی اے ویرے وات تارا دیو پاسے بھنیے، سانبھڑو سورجا دے رانی ہو جیو جی، ہماری نگری ماہے واس وسو چھو، نے وات کرو چھو آپ جانی ہو جیو جی۔ اے رانی، ایسی باتیں کیا کرتی ہے تو کہ تو اپنے دیو کی، اپنے مرشد کی گن گاتی اور تعریف وغیرہ کر رہی ہے؟ سن اے رانی، میری نگری کے اندر تو رہتی ہے، چائنا کے اندر جو مسلم جماعت ہے اور اپنی اسماعیلی جماعت ہے، تو اس کی نگری میں رہتی ہے نا، اور رہتے ہو میرے ملک کے اندر، اور تم اپنے من کی باتیں چلاتے ہو، میرا حکم نہیں مانتے، یعنی ان کے اوپر زبردستی کرے گا، دکھ دے گا، تکلیف دے گا۔ ہے جی چڑے رے دینت نے پڑے پڑے دڑ منڈل، چینب نگری مجار ہو جیو جی، ایشور برہماتیا کرے رے اتارا، نے آج کل دش میں اوتار ہو جیو جی۔ اس کے بعد لڑائی ہوگی، دینت کا دڑ چڑھے گا، اور آہستہ آہستہ اس کا لشکر گھٹتا جائے گا، اور چینب نگری کے اندر، چائنا کے ملک کے اندر بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایشور برہما دونوں ادھر اتریں گے، برہما یعنی پیر اور ایشور کا مطلب اس زمانے کا امام شاہ پیر، دونوں مل کے چین جائیں گے۔ نے آج کل 10 میں اوتار پھر شمس کہتے ہیں کہ آج کل جو گزر گیا زمانہ اس میں نہیں، آج کل پھر شمس کے زمانے سے لے کے آج تک کسی امام نے چائنا میں پاؤں نہیں رکھا تھا۔ یہ گئے برس حضرت امام ادھر گئے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے، امام کی باتیں امام جانتا ہے، لیکن یہ بناؤ دنیا کے اندر بنیں گے۔ آخری پاٹ ہے، ہر راجا تل تل کا شاہ مارو لکھا لے، تینی ستگور پورے چھے سانکھ ہو جیو جی، نر نے پھر سدے پھر شمش بولیا، راج رکھی سر نے شاہ دیش ہو جیو جی۔ پیر کہتے ہیں اے کالنگا، تل تل کا مولا حساب مانگے گا،
یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری جتنی بھی بدیاں برائیاں دنیا کے اندر گناہ چھوٹے بڑے سب ہیں، سب کو مولا نابود کرے گا۔ اور ستگر اس بات کے لیے کہ شمس کہتے ہیں میں خود اس بات کی تمہارے سامنے میں وٹنس ہوتا ہوں، میں سانکھ پراتا ہوں، یعنی تم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات بنے گی۔ پھر شمس فرمایا مولا رکھیوں کو مومنوں کو راج کرائے گا۔ گنان تو یہاں ختم ہوا دینداروں۔ میں آپ کو کچھ دنوں سے کہتا چلا آیا ہوں کہ امریکہ کینیڈا وغیرہ کے اندر جو ہماری جماعتیں مولا نے بنائی ہیں، ان جماعتوں کے ادھر لانے کا کچھ مقصد ہے۔ میں مجبور ہوں بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا، اس کا وقت بھی نہیں آیا اور مجھ کو کہنے کا حکم بھی نہیں۔ ہمارا جو فرض ہے ہمیں وہ فرض پورا کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کو بہت مضبوط رکھو۔ ہندوستان پاکستان کے اندر بہت سے بناؤ بنیں گے، پاکستان دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہندوستان پاکستان دونوں کے اندر مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور جب مسلمانوں کے اوپر آفت آئے گی تو اس وقت ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم بھی تو مسلمان تو ہیں، شریعتی نہ صحیح مسلمانوں کے طور پہ بھلے ملا ہم کو یہ کہے کہ بھئی تم اچھے مسلمان نہیں ہو، مگر جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں وہ تو ہم کو بھی مسلمان ہی مانتے ہیں، بلکہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ساتھ ان کو دشمنی ہے۔ تمام اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں کسی میں اتنی آرگنائزڈ کمیونٹی کوئی نہیں ہمارے سوائے، اس لیے ہم آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا امام بھی دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، تو ہم کو ہمارے مذہب کے واسطے بہت سی قربانیاں دینے کا ٹائم آئے گا، خصوصاً نیکسٹ صدی کے اندر۔ یہ صدی تو ابھی 18 برس کے بعد پوری ہوتی ہے۔ وہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے ان کی زندگی کے اندر نیکسٹ سینچری کے اندر 21 سینچری میں بہت سے بناؤ بنیں گے، انہیں بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ آج سے ہمیں اپنے بچوں کو مذہب کے اوپر مستقیم رہنے کا سکھانا چاہیے۔ یہ سرجا رانی کی باتیں کر کے پیروں نے ایک سٹوری بنائی، اور وہ سٹوری کے اندر ہم کو حقیقت سمجھائی کہ کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہماری جماعت زیادہ ہے، ہم لگ بھگ 24-25 ملین اسماعیلی ہیں دنیا کے اندر، ہماری 90% جماعت کمیونسٹ کنٹریز میں رہتی ہے۔ اس کے لیے اس جماعت کو سرجا رانی کا نام دے دیا۔ ان کو وہاں بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، جماعت خانے چھپ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر، بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلی اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ 1.5 برس ہوا تنزانیہ کا ہمارا جو ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر ہے حضر امام کا، اور ایک ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر حضر امام کا انڈیا کا، ان 2 آدمیوں کو حضر امام نے خط لکھا کہ تاشکند کے اندر رشیا میں یونائٹڈ نیشنز کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسکو نے مل کے وہاں ہیلتھ پروگرامز کے لیے ایک زبردست ساری دنیا کی انٹرنیشنل کانفرنس بنائی ہے، اور اس کے اندر میری طرف سے تم 2 جن جا کے میرے ریپرزنٹیٹیو بنو۔ تنزانیہ کا میرے شہر کا آدمی عبد الملک رائی، عبد الملک جمال، اور امیر علی بمبئی سے گیا، یہ 2 جنے ادھر گئے۔ ادھر ساری دنیا کی ملکوں کے بورڈ لگے ہیں، بھئی تنزانیہ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یونائٹڈ رشیا ہے، لیکن ایک بورڈ تھا وہ ملک کا نہیں تھا، اس پہ لکھا تھا آغا خان۔ باقی تمام بورڈ جو تھے وہ ملکوں کے تھے، کنٹریز وائز لکھے ہوئے تھے، اور یونائٹڈ نیشنز کی اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر ممبرشپ جو ہے تو وہ ملکوں کے حساب سے ہیں، لیکن یہ بے تاج بادشاہ، اس کا ملک نہیں، اس کے پاس لشکر نہیں، لیکن ادھر کنٹری میں اس کا نام لکھا ہے آغا خان، تو یہ 2 ریپرزنٹیٹیو اس بورڈ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ساری دنیا کی انٹرنیشنل کانگریس کے اندر
حضرت امام کے 2 प्रतिनिधि گئے تاشقند میں. تو رائی عبد الملک مجھے بتاتے تھے, میں نے پوچھا وہاں تاشقند میں بہت اسماعیلی ہیں؟ تو اس نے مجھے 2 اسماعیلی ملنے کی خبر بھی سنائی, اور وہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہاں بہت اسماعیلی ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم کسی حساب سے کسی مذہب کو مانتے ہیں, اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم کسی حساب سے کسی مذہب کو مانتے ہیں تو ہم کو نوکری میں سے نکال دیں تو ٹھیک ہے, لیکن کیمپ میں بھیج دیتے ہیں, لیبر کیمپ میں. اسماعیلی بہت ہیں, مسلمان بھی ہیں اور مسجدیں بھی بہت ہیں. تاشقند کی مسجد بہت زبردست اعلیٰ درجے کی دیکھنے جیسی لائق مسجد ہے. تو ان کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہماری جماعت اتنی سخت مصیبتوں تکلیفوں میں ہے, مگر دینداروں پھر بھی انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا ہے. ہمارے ہاں ادھر یہ امریکہ یا کینیڈا یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایسا کوئی ہمارے اوپر زبردستی نہیں کیا ہوا. گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے, بلکہ آپ کو مذہب پالنے کی امریکن گورنمنٹ کی طرف سے, کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے بالکل چھوٹ ہے, فریڈم ہے ہر طرح کی. پھر بھی کبھی ہمارا ایمان ایسی حالت میں اگر بگڑ جائے تو ہمارے سامنے وہ بھائی ہیں, ان کی زندگی کا, ان کی پوزیشن کا خیال کر کے اپنے دل کو طاقت دو کہ ان کمیونسٹ ملکوں کے اندر 1000 سال سے جماعت بیٹھی ہے کہ جہاں ظاہر میں کبھی حضرت امام گئے نہیں, 100 پیڑیاں نکل گئیں, انہوں نے کبھی حضرت امام کا دیدار تک نہیں کیا. چھپ چھپا کے حضرت امام کی چھوٹی چھوٹی فوٹوز رکھی ہوئی ہیں, بڑی بڑی فوٹوز نہیں ہیں. جماعت خانوں کے اندر نہیں ہے فوٹوز. جماعت خانے ہیں وہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ جماعت خانے ہیں کہ میٹنگ ہال ہے. بعض ایسی جگہ کے جماعت خانے ہیں کہ جس پہ چٹائیاں بھی نہیں, دھوڑ مٹی ہے, پلاسٹر بھی نہیں, مگر انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا ہے. ہم کو اس دنیا کی یعنی امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی موج شوق, عیش و عشرت اور بدیاں برائیاں ہمیں نہیں چاہیے. گئی کل جو میں نے آپ کے سامنے گنان پڑھا پیر صدر دین ماں باپ کا, اس کے اندر ان تمام برائیوں کا ذکر آیا ہے. ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ. مولانا حضرت امام کی اسواری کا ٹائم نزدیک ہے. نزدیک یہ نہیں سمجھنا کہ 10-20 برس ہیں, 1 صدی اور نکل جائے گی, لیکن اس کی تیاریاں ہم کو ابھی سے کرنی ہیں. آپ لوگ جو ان ملکوں کے اندر آ کے رہے ہو, آپ کو یعنی خاص طور پہ ینگسٹرز کو فیوچر کے اندر ان ملکوں میں جانا پڑے گا, 3rd ورلڈ کنٹریز میں جہاں ہماری غریب جماعتیں ہیں. حضرت امام نے 2.5 برس پہلے لندن کے اندر فرمایا تھا, ینگسٹرز کو کہا کہ تم اپنی ایجوکیشن پوری کر لو, تو تمہارے میں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بچے نکلیں, جوان نکلیں کہ جو 2-4 برس 5 برس ان جماعتوں میں جا کے تم ان کی سیوا کرو, پیس کورس کی طرح ان کو ڈائریکشن دو, ان کو ہائیجین سکھاؤ, ان کو ہیلتھ کی باتیں سکھاؤ, ان کو اکاؤنٹنگ سکھاؤ, ان کی ٹیچنگ کرو. اگر کوئی لڑکیاں جا سکتی ہیں تو ان کی عورتوں کو سینہ پرونا, بچے کس طرح رکھنا وغیرہ, ایسی چیزیں ان کو جا کے سکھاؤ. ہماری قوم ادھر بہت غریب ہے, سخت غریب ہے, اور کئی جگہ ہائیجینک کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں. تو ان جگہوں کے اوپر ہم ادھر جائیں, اور ہم کو جانا پڑے گا. یہاں ہم کو مولا نے رکھا ہے. آج آپ کو پاکستان کے 10 روپے کے سامنے کے 12 روپے کے سامنے $1 ملتا ہے, اور $100-200 روز جیب میں مارتے ہو, تو ادھر کے تو 2000 روپے ہوئے. یہ پیسہ آپ کو اپنی عیش عشرت کے لیے مولا نے نہیں دیا. یہ پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ ادھر شرابیں پیو اور ادھر دوسرے فین فتور کرو. یہ پیسہ اس لیے دیا ہے کہ اس پیسے کو بچاؤ, اور اس پیسے سے ادھر اپنی اولاد کو اچھی ایجوکیشن دو, اور اس پیسے سے ٹکٹیں خرید کے تو ان ملکوں کے اندر جا کے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں زمین پہ سوو, اور ان کا کھانا کھاؤ, ان کا پانی پیو, ان جیسے کپڑے پہنو, ان جیسی حالت کے اندر رہ کے ان کو ٹھیک کرو.
صفائی سکھاؤ، ایجوکیشن سکھاؤ، بچوں کو رکھنا سکھاؤ، کھانا پینا کس طرح اچھی طرح سے پکا سکو اس طرح سکھاؤ۔ اپنی زندگی کے اندر جو ادھر رکھی ہے اس میں سے جو ہم نے جو کچھ بھی تجربہ ایکسپیرینس لیا ہے ان جماعتوں کو جا کے بتاؤ ہم کو حضرت امام یہ چاہتا ہے کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے یہاں ہم کو رکھا ہے کہ ادھر انشاءاللہ نیکسٹ 20-50 ایئرس کے اندر دینداروں ادھر ہماری جماعت بہت بڑی ہوگی، بڑی مالدار آدمی بھی بنیں گے، ہر آدمی لکھوپتی نہیں بھی بنے گا لیکن ہماری جماعت کے اندر کافی مالدار لوگ ہوں گے۔ ان کا پیسہ، ان کی ایجوکیشن، ان کا نو ہاؤ، ان کا ایکسپیرینس ہم کو ان جماعتوں کے لیے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ میں پھر اس بات کو کہہ چکا ہوں مگر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان میں سے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ہم کو اپنے اسماعیلی مذہب میں ظاہر کے اندر فیر فرق کرنے پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت امام یہ بھی کہے کہ چلو تم دعا بند کرو اور نماز پڑھو، پاسبل ہے، لیکن اسماعیلی مذہب کی جو اصل شکل ہے وہ ادھر کینیڈا اور امریکہ کے اندر رہے گی، پرٹیکولرلی کینیڈا میں۔ امریکہ کمزور ہو جائے گا، امریکہ ڈیفینیٹلی کمزور ہوئے گا، اپنی جماعت کے حساب سے بھی کمزور ہوئے گا۔ ہمارا زیادہ جو مقام ہے وہ کینیڈا کی طرف ہے، تو یہاں سے وہ پرانا مذہب جو آج سینکڑوں برس سے ہمارے پیروں نے ہم کو بخشا ہے، جس کے اندر انڈیا پاکستان میں ہیر پھیر ہو رہے ہیں، امام کو وہ ہیر پھیر ادھر نہیں چاہیے۔ جب ہی دنیا کے اندر یہ سب معاملے ختم ہو جائیں گے، گڑبڑ ختم ہو جائے گی، شانتی ہو جائے گی، سکھ ہو جائے گا، رتن یگ شروع ہو جائے گا، ست یگ شروع ہو جائے گا، پھر یہ اسماعیلی طریقہ جو پیروں نے ہم کو اصل حالت میں بتایا ہے وہ پھر یہاں سے کینیڈا سے ان ملکوں میں جائے گا۔ آپ کو مشنری بننا پڑے گا، آپ کو مددگار بننا پڑے گا، آپ کو ایجوکیٹر بننا پڑے گا۔ مولانا حضرت امام آپ سے بہت کام لے گا اور ان کاموں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ارے کس کے نصیب کہ ہم امام کے کام آ سکیں، اور حضرت امام کو ظاہر میں بوٹ پالش کرنے کے لیے آدمی نہیں چاہیے، جماعت کی سیوا کرنے والے آدمی چاہیے۔ مجھے فخر ہے آپ کے اوپر، شکاگو کی جماعت کو دیکھ کے میں بہت راضی ہوا۔ ادھر کے جو ینگسٹرز ہیں وہ جس طرح کام کرتے ہیں، میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں بولتا نہیں ہوں لیکن دل سے ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، بہت دعائیں کرتا ہوں، یا مولا ان کو ہر بلا سے بچانا۔ تم لوگ جو ادھر کام کرتے ہو، عورتیں مرد سب کچھ جماعت کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے، جو کہ لیڈرشپ کے بغیر یہ باتیں نہیں ہوتی، آپ کے لیڈرز بھی ماشاءاللہ بہت انتھوزیاسٹ ہیں، آپ لوگوں کی گرم جوشی، آپ لوگوں کا ایمان، آپ کی خدمت، ایک دوسرے کی مدد بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس چیز کو اور بھی اونچا اٹھاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مومنوں کہ ہماری جیب ہمارے دانت کے نیچے کٹ جاتی ہے، آپ میں سے ایک آدھ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جیب کی طرح کاٹا گیا، لیکن پھر ہم اپنے دانت توڑ نہیں دیتے، جیب بیچاری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جماعت کے اندر ایک دو کبھی ایسے نکل بھی آویں تو پریم محبت سے ان کو بلاؤ، اپنے نزدیک لاؤ، آپ کی خدمت بندگی دیکھ کے اس کے دل کے اندر بھی جوش آئے گا۔ یہ خدمت جاری رکھنا، کم نہیں کرنا، یہ خدمت آپ بھی کرتے ہو۔ الحمدللہ کینیڈا کے اندر بھی ینگسٹرز نے جماعت کی حالت دیکھ کے دل بڑا ہوتا ہے، دل میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، اور میں وہ چیز دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 برس کے بعد یہاں کی جماعت کیسی ہوگی، میں اس کی تخیل کرتا ہوں، امیجن کرتا ہوں، اور جب میں امیجن کرتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں۔ ہماری جماعت بہت مضبوط ہوئے گی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، جماعت کی جو خدمت ہے نا وہ ہمارا ایمان زیادہ کرتی ہے۔ لیکن محض خدمت کرو تو یاد رکھو اپنی ڈیوٹی بھولنا نہیں، اپنی کمانی میں سے 10 برابر دو۔ میں انشاءاللہ کل آپ کو 10 کے اوپر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک واز 10 پہ کروں گا، وہ کل میری واز 10 کی واز ہوئے گی۔
3 वक्त की दुआ छोड़ो नहीं. अगर ड्यूटी पे खड़े हो बाहर बर्फ के अंदर तो और दुआ अंदर पड़ी जा रही है और अंदर नहीं आ सकते वहां है तो खड़े खड़े भी दुआ पढ़ लो, मगर दुआ पढ़ो. इसी तरह से बैतुल ख्याल की इबादत नहीं छोड़ना. दुआ और दसवंत हमारे ऊपर फर्ज है और जरूर इसको पूरा करो, लेकिन इसके अलावा अगर बैतुल ख्याल का बोल है तो उस बोल की जितनी भी ताकत है उसको हासिल करने की कोशिश करो. बैतुल ख्याल के बोल में बहुत ताकत है, वो मौला का नूर है. अच्छे बनो, नेक बनो, बहादुर बनो, करेजियस बनो, मोमन बनो, फरिश्ते बनो. इस तरह से इमाम के घर की खिदमत करो और जो खराब हो गया है उसको पकड़ के अच्छा करने की कोशिश करो. तो आप दैत कालिंगा का सामना करके अपने मजहब को बचा रहे हो. ये इमाम के लश्करियों का काम है. मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में बरकत देवे, हर बला आफत दूर करे, आपकी मुश्किलें दफा करे. मौला आपकी हर दुआ कबूल करे. मौलाना हजरत इमाम आपको जमात में कुनबों में सलासम मोहब्बत देवे. मौला आपकी तंदुरुस्ती ज्यादा करे. मौला आपकी उम्र लंबी करे. मौला आपका ईमान ज्यादा करे. मौला आपकी दुनिया के अंदर इल्म ज्यादा करे. मौला आपकी इज्जत ज्यादा करे. मौला आपकी कमानी ज्यादा करे. मौला दसवन सुकरीत में पूरा रखे. मौलाना हजरत इमाम हमेशा आपके ऊपर राजी रहे, आपके दिलों को नूरानी करे. मौलाना हजरत इमाम ज़हर बातों दीदार इनायत करे. लगड़ी रे प्रीत हमने है ना छोड़ूं, दरसिर करवत आंग नमोड़ूं, दरसिर करवत आंग नमो. जो जीव जावे शाह का नाम ना छोड़ूं, जो जीव जावे शाह का नाम ना बिसाया है पाए रंग लागो बिसाहेब पीर पाए रंग लागो मोरो दिलवा दो जी. खाना वदान